बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर जाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। वइज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नासि व अमना वत्तखिज़ू मिन मकामि इब्राहीम मुसल्ला। सूरह बकरा आयत नंबर 125 125। तर्जुमा। और याद करो जब हमने बनाया इस घर खाना काबा को मरकज़ लोगों के लिए और अमन की जगह, और उन्हें हुक्म दिया कि बना लो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह को जाए नमाज। तफसीर। कूफी ने इब्ने अब्बास से रिवायत किया है, उनकी लगन ख़त्म नहीं होती, आते हैं घर वापस लौट जाते हैं फिर दोबारा आ जाते हैं। अली बिन अबी तलहा ने इब्ने अब्बास से रिवायत किया है, लोगों के लिए सवाब की जगह। ये दोनों रिवायात इब्ने जरीर ने जिक्र की हैं। इब्ने अबी हातिम ने बरवायत मुजाहिद इब्ने अब्बास से रिवायत किया है, उसकी तरफ आते हैं फिर लौट जाते हैं। अबुल आलिया सईद बिन जुबैर, अता मुजाहिद, हसन, अतिया, रबी बिन अंस और ज़हाक का यही कौल है। अबू उमरू औज़ाई ने उबैदा बिन लबाबा से इस आयत की तफसीर में नकल किया है कि कोई शख्स भी यहाँ से इस हाल में वापस नहीं लौटता कि उसकी रग़बत व शौक़ पूरा हो चुका हो। इब्न ज़ैद ने लिखा है, मसाबतन का मायनी है कि दुनिया भर से लोग यहाँ जमा होते हैं। इस मौजू पर यह शेर कितना ही खूबसूरत है जिसे कर्तबी ने नकल किया है। जुइलल बैतु मसाबन लहुम लैसा मिन्हु दहरा यकज़ूनल वतर। सईद बिन जुबैर एक दूसरी रिवायत अकरमा, कतादा और अता खरसानी ने मसाबतन का मायनी मरकज़ किया है। व अमनन ज़हाक ने इब्न अब्बास से नकल किया है कि लोगों के लिए बाइस अमन। अबुल आलिया का कौल है कि दुश्मन से अमन यानी यहाँ असलहा नहीं उठाया जाता। ज़माना जाहलियत में भी लोग उसके इर्द गिर्द से उचक लिए जाते, हालांकि ये लोग पुरअमन होते, उन्हें कैद न किया जाता। मुजाहिद, अता, सदी, कतादा और रबी बिन अंस का कौल है कि उसमें हर दाखिल होने वाला अमन में हो जाता है। इस आयत की तशरीह व तफसीर के ज़मन में उन आइमा कराम ने जो जिक्र किया है उससे पता चलता है कि अल्लाह ताला बैतुल्लाह शरीफ की शान को बयान फरमा रहे हैं। तर्जुमा। और कोई चीज़ मख्फी नहीं है अल्लाह ताला पर, ना ज़मीन में और ना आसमान में। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने अता फरमाए मुझे बुढ़ापे में इस्माईल और इसहाक जैसे फ़र्जंद। बेशक बिलाशुबा मेरा रब सुनने वाला है दुआओं का। मेरे रब बना दे मुझे नमाज को कायम रखने वाला और मेरी औलाद को भी। ऐ हमारे रब मेरी ये इल्तिजा ज़रूर कबूल फरमा कि हमने उसे कदर मंज़िलत अता की है। ये ऐसा मुकाम है कि रूहें हर वक़्त इसकी मुश्ताक रहती हैं। हर साल आने के बावजूद उनके ज़ौक़ व शौक़ की फरावानी में इजाफ़ा होता है। यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सजाबत दुआ का समरा है। आपने दुआ मांगी थी, फ़जअल अफ़ीदातम मिनन्नासि तख़वी से लेकर रब्बना व तक़ब्बल दुआ। सूरह इब्राहीम। तर्जुमा। पस कर दे लोगों के दिलों को कि वो शौक़ व मोहब्बत से इसकी तरफ माइल हों और उन्हें रिस्क दे फलों से ताकि वो तेरा शुक्र अदा करें। ऐ हमारे रब यकीनन तू जानता है जो हम दिल में छुपाए हुए हैं और हम जाहिर करते हैं, और कोई चीज़ मख्फी नहीं है अल्लाह ताला पर, ना ज़मीन में और ना आसमान में। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने अता फरमाए मुझे बुढ़ापे में इस्माईल और इसहाक जैसे फ़र्जंद। बिलाशुबा मेरा रब बहुत सुनने वाला है दुआओं का। मेरे रब बना दे मुझे नमाज को कायम करने वाला और मेरी औलाद को भी। ऐ हमारे रब मेरी ये इल्तिजा ज़रूर कबूल फरमा। अल्लाह ताला इसकी शान बयान फरमाते हैं कि इसमें जो भी आए वो अमन में है, अगरचे किसी जुर्म का इर्तिकाब करके ही क्यों ना आया हो। अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम का कौल है कि आदमी अपने बाप और भाई के कातिल का यहाँ सामना करता लेकिन उससे कोई तारुज़ न करता, जिस तरह कि सूरह माइदा में बयान किया गया है, जअलल्लाहुल काबतल बैतल हरामा क़ियामन लिन्नास। सूरह माइदा। तर्जुमा। बनाया है अल्लाह ताला ने काबा को जो इज़्ज़त वाला घर है, बका का बाइस लोगों के लिए, यानी अपनी अजमत के सबब लोगों से शर को दूर करता है। जैसे इब्ने अब्बास का कौल है, अगर लोग बैतुल्लाह का हज न करें तो अल्लाह ताला आसमान को ज़मीन पर गिरा दे। ये शर्फ सिर्फ उसके बानी हज़रत खलीलुर रहमान इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वजह से है। इरशाद फरमाया, व इज़ बव्वना ली इब्राहीम मकानल बैति अल्ला तुशरिक बिशैअन। सूरह अल हज। तर्जुमा। और याद करो जब हमने मुकर्रर कर दी
ابراہیم کے لیے اس گھر تعمیر کرنے کی جگہ اور حکم دیا کہ شریک نہ ٹھہرانا میرے ساتھ کسی چیز کو، اور فرمایا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ سے لے کر وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا سورہ آل عمران۔ اس آیت کریمہ میں مقام ابراہیم کے ذکر کے ساتھ ساتھ یہاں نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا اور فرمایا کہ بنا لو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز۔ قولا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، لفظ مقام سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ ابن ابی حاتم نے بروایت مجاہد حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ مقام ابراہیم سارا حرم ہے۔ مجاہد اور عطا کی بھی یہی رائے ہے۔ عطا سے ابن جریج نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے ابن عباس کو ارشاد فرماتے سنا کہ مقام ابراہیم جس کا ذکر اس آیت میں ہے اس سے مراد وہ مقام ہے جو مسجد میں ہے۔ پھر فرمایا کثیر علماء مقام سے مراد سارا حج لیتے ہیں۔ پھر عطا نے میرے لیے اس کی تفسیر فرمائی اور فرمایا یہ عرفات، عرفہ میں 2 نمازیں، مشعر حرام، مزدلفہ، منا، رمی جمار، صفا و مروہ کا طواف ہے۔ میں نے پوچھا کیا یہ تفسیر ابن عباس نے فرمائی تھی؟ فرمایا نہیں، بلکہ انہوں نے فرمایا تھا مقام ابراہیم سارا حج ہے۔ سفیان ثوری نے سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے کہ مقام ابراہیم یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم تعمیر فرماتے اور حضرت اسماعیل انہیں پتھر اٹھا کر دیتے تھے۔ صدی کا قول ہے کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جسے حضرت اسماعیل کی زوجہ حضرت ابراہیم کے قدم نیچے رکھ کر آپ کے پاؤں دھوتی تھیں۔ قرطبی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے اور دیگر نے اسے ترجیح دی ہے۔ رازی نے اپنی تفسیر میں حسن بصری، قتادہ اور ربیع بن انس سے یہی نقل کیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے جعفر بن محمد کے باب سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت جابر کو یہ ارشاد فرماتے سنا۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا طریقہ بیان فرما رہے تھے۔ فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر نے عرض کی کیا یہی ہمارے باپ کا مقام ہے؟ آپ نے عرض کی کیا ہم اسے جائے نماز نہ بنا لیں؟ اس وقت یہ آیت اتری۔ عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ ہمارے رب کے خلیل کا مقام ہے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی ہم اسے جائے نماز نہ بنا لیں تو یہ آیت اتری۔ ابن مردویہ کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق کے سوال پر تھوڑی دیر گزری تھی کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن مردویہ نے ایک دوسری سند سے بھی اسے روایت کیا ہے اور یہ غریب ہے۔ اسی طرح نسائی نے بھی ولید بن مسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ بخاری نے باب قولا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی سے انس بن مالک سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا میں نے اپنے رب سے، ایک روایت میں ہے میرے رب نے مجھ سے 3 باتوں میں موافقت کی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اچھے برے ہر قسم کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، کاش آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم فرمائیں۔ تو آیت حجاب نازل ہوئی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج سے حفقی کا اظہار کیا ہے تو میں ان کے پاس گیا اور کہا اگر تم باز نہیں آؤ گی تو اللہ تمہارے بدلے اپنے رسول کو اچھی بیویاں عطا فرمائے گا۔ تو یہ آیت اتری آسا ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن۔ یہ متعدد اسناد سے متعدد کتب میں مروی ہے۔ دیکھیے بخاری، احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، علی بن مدینی، مسلم کی روایت میں ان 3 چیزوں کا ذکر ہے: حجاب، بدر کے قیدی، مقام ابراہیم۔ ابو حاتم رازی نے تیسری چیز کی جگہ کہا ہے کہ جب منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کے لیے تیار ہوئے تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ اس کافر منافق کی نماز جنازہ پڑھیں گے؟ تو یہ آیت اتری وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا سورۃ توبہ۔ ترجمہ اور نہ پڑھیے نماز جنازہ کسی پر ان میں سے جو مر جائے کبھی۔ اس کی اسناد بھی صحیح ہے اور ان میں کوئی تعارض نہیں بلکہ سب صحیح ہیں، اور مفہوم عدد کے مقابلے میں جب منطوق آ جائے تو اسے ترجیح دی جائے گی، واللہ اعلم۔ ابن جریج نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے 3 چکروں میں رمل کیا اور 4 پھیرے عام رفتار سے کیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر 2 نفل ادا کیے، پھر یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ابن جریر کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام کو اپنے اور بیت اللہ شریف کے درمیان کر لیا تھا۔ یہ ایک طویل حدیث کا جز ہے جسے انہوں نے اپنی صحیح میں حاتم بن اسماعیل کی طرف منسوب کیا ہے۔ بخاری نے اپنی سند کے ساتھ عمر بن دینار کی روایت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہی روایت کیا ہے۔ ان سب احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔
جب دیوار بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل اس پتھر کو لے آئے اور آپ اس پر کھڑے ہوئے۔ حضرت اسماعیل پتھر پکڑاتے جاتے اور آپ انہیں دیوار پر لگاتے جاتے۔ جب ایک طرف مکمل ہو جاتی تو دوسری سمت میں چلے جاتے اور اسی پتھر پر کھڑے ہوتے۔ جہاں دیوار کو اونچا کرنا مقصود ہوتا اسی پتھر پر کھڑے ہوتے تاکہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اس قصے کا پورا بیان حضرت اسماعیل اور ابراہیم کے واقعے میں آئے گا۔ جس طرح کہ بخاری نے ابن عباس سے روایت کیا ہے، آپ کے قدمین شریفین کے نشانات اس پتھر پر ثبت ہو گئے تھے۔ یہ بات زمانہ جاہلیت میں بھی عربوں کے ہاں معروف تھی۔ ابو طالب اپنے معروف لامیہ قصیدہ میں لکھتے ہیں: وَمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فِي الصَّخْرِ رَطْبَةٌ عَلَى قَدْمَيْهِ حَافِيًا غَيْرَ نَائِلِ۔ ترجمہ: اس چٹان پر حضرت ابراہیم کے پاؤں مبارک کے نشانات اب بھی تازہ ہیں۔ یہ نشان ننگے پاؤں کے ہیں اور ان میں جوتا نہیں، بلکہ مسلمانوں نے بھی اسے دیکھا۔ جس طرح کہ انس بن مالک سے مروی ہے کہ میں نے مقام پر حضرت ابراہیم کی انگلیوں اور پاؤں کے اخمص و تلوے کا وہ حصہ جو زمین سے نہیں لگتا کے نشانات دیکھے، لیکن لوگوں کے بکثرت چھونے سے وہ مٹ گئے۔ ابن جریر نے حضرت قتادہ سے نقل کیا ہے کہ اس کے پاس نماز پڑھنے کا حکم دیا، چھونے کا حکم نہ دیا۔ اس امت نے بھی سابقہ امتوں کی طرح تکلف سے کام لیا۔ جن لوگوں نے ایڑی اور انگلیوں کا نشان دیکھا ہے انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ لوگ مسلسل اس کو چھوتے رہے یہاں تک کہ وہ نشانات اب مٹ چکے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مقام ابراہیم زمانہ قدیم میں دیوار کعبہ سے متصل تھی۔ کعبہ کے دروازے کی جانب حجر اسود کی طرف دروازے سے داخل ہونے والے کے دائیں طرف، جو آج بھی لوگوں کو معلوم ہے، حضرت خلیل علیہ السلام جب تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو اسے دیوار کعبہ میں رکھایا۔ اس جگہ عمارت مکمل ہو گئی تو اسے وہیں چھوڑ دیا، اسی لیے طواف سے فراغت کے بعد یہاں نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور مناسب ہے کہ یہ وہ جگہ ہو جہاں مقام ابراہیم ہے اور جہاں کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تھی۔ امام ہدایت خلیفہ راشد امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسے دیوار کعبہ سے ہٹا کر رکھا۔ آپ خلفاء راشدین میں سے ہیں جن کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ آپ کا شمار ان دو آدمیوں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان کی اتباع کرو جو میرے بعد ہیں، یعنی ابو بکر و عمر۔ آپ کی موافقت میں ہی قرآن نے یہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا، اسی لیے صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی اس کی مخالفت نہ کی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس کی ثبوت میں بہت سی روایات ہیں، دیکھیے عبدالرزاق، بیہقی، ابن ابی حاتم، ابو بکر بن مردویہ، بروایات متعددہ و الفاظ مختلفہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125، 26، 27، 125 کا باقی حصہ ادھر ہے۔ وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ: اور ہم نے تاکید کر دی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ خوب صاف ستھرا رکھنا میرا گھر طواف کرنے والوں، اعتکاف بیٹھنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا اور روزی دے اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے، یعنی جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر۔ اللہ نے فرمایا ان میں سے جس نے کفر بھی کیا اسے بھی فائدہ اٹھانے دوں گا چند روز، پھر مجبور کروں گا اسے دوزخ کے عذاب کی طرف، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں خانہ کعبہ کی اور اسماعیل علیہ السلام بھی، اے ہمارے پروردگار قبول فرما ہم میں سے یہ عمل، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ تفسیر: حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ انہیں حکم دیا کہ اسے گندگی ناپاک چیزوں سے پاک رکھیں۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے پوچھا عہد سے کیا مراد ہے تو انہوں نے فرمایا امر۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے بھی یہی مروی ہے، یہاں بظاہر حرف علی کے ساتھ متعدی کیا گیا ہے، یعنی ہم نے حکم دیا اور وحی کی۔ سعید بن جبیر نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اسے بتوں سے پاک کرنا مراد ہے۔ مجاہد سعید بن جبیر نے فرمایا ہے کہ بتوں، بری باتوں، جھوٹی گفتگو اور ناپاک چیزوں سے خالی رکھنا مراد ہے۔ ابن ابی حاتم لکھتے ہیں کہ عبید بن عمیر، ابو العالیہ، سعید بن جبیر، مجاہد، عطا اور قتادہ سے مروی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اسے شرک سے پاک کرو۔
الطائفین، طواف کا مفہوم واضح ہے یعنی طواف کرنے والے، لیکن سعید بن جبیر نے اس سے مراد باہر سے آنے والے لوگ لیے ہیں، اور عاکفین سے مراد وہاں کے مقیم باشندے۔ عطا، قتادہ، ربیع بن انس نے بھی یہی تفسیر کی ہے۔ وکی نے بروایت عطا ابن عباس سے روایت کیا ہے جو وہاں بیٹھا ہو وہ عاکفین سے ہے۔ ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔ ثابت نے کہا ہم نے عبداللہ بن عبید بن عمیر سے کہا میں امیر وقت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو مسجد حرام میں سونے سے منع کر دیں کیونکہ وہ جنبی اور بے وضو ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا نہ کرو۔ حضرت ابن عمر سے ان کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا وہ عاکفین ہیں۔ روایت عبد بن حمید بھی اسی طرح آیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ صحیحین میں یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب کنوارے تھے تو وہ مسجد نبوی میں سویا کرتے تھے اور رکوع سجود۔ وکی نے بروایت عطا ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد نمازی ہیں۔ عطا اور قتادہ کا بھی یہی قول ہے۔ ابن جریر لکھتے ہیں آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک کریں۔ تطہیر سے مراد بتوں، بت پرستوں اور شرک سے پاک کرنا تھا۔ پھر یہاں ایک اعتراض وارد کیا ہے، کیا حضرت ابراہیم کی تعمیر سے قبل کعبہ کے پاس کوئی چیز تھی جسے پاک کرنے کا حکم دیا گیا؟ پھر اس کے دو جوابات دیے ہیں۔ قوم نوح کے وقت سے جو بت پرستی وہاں رائج تھی اس کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ بعد والوں کے لیے سنت ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو امام و پیشوا بنایا تھا، جیسا کہ عبد الرحمن بن زید کا قول ہے کہ تطہیر سے مراد بتوں سے پاک کرنا ہے جن کی مشرکین تعظیم کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جواب اس بات پر مبنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل بیت اللہ کے پاس بت پرستی رائج تھی۔ یہ بات دلیل کی محتاج ہے۔ جواب دوئم، انہیں حکم دیا کہ وہ اسے خالص اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بنائیں اور اس میں شرک و بت پرستی کا شائبہ تک نہ ہو، جیسے اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ سے لے کر اعلی شفا جروف ہار، سورہ توبہ۔ ترجمہ تو کیا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی اللہ کے تقوی پر اور اس کی رضا جوئی پر بہتر ہے، یا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی وادی کے کھوکھلے دھانے کے کنارے پر؟ اسی طرح یہ آیت ہے۔ صدی کا بھی یہی قول ہے۔ اس جواب کا ملحظ یوں ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا صرف اس وحدہ لا شریک کے نام سے گھر بنائیں طواف کرنے والوں، وہاں ٹھہرنے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے، جیسے ارشاد فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكْ بِي سے لے کر وَرُكَّعِ سُجُود، سورہ حج۔ ترجمہ یاد کرو جب ہم نے مقرر کر دی اس گھر کے تعمیر کرنے کی جگہ اور حکم دیا کہ شریک نہ ٹھہرانا میرے ساتھ کسی چیز کو، اور صاف ستھرا رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں کے لیے۔ فقہا کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ بیت اللہ شریف کے پاس نماز افضل ہے یا طواف۔ امام مالک کے نزدیک باہر والوں کے لیے طواف افضل ہے۔ جمہور نے مطلقاً نماز کو افضل قرار دیا ہے۔ ہر ایک کی توجیہ کتاب الاحکام میں مذکور ہے۔ اس سے مراد مشرکین کا رد کرنا ہے جو اللہ کے گھر کے پاس شرک کرتے جسے صرف اس وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، پھر مومنین کو اس کے قریب آنے سے روکتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ سے لے کر من عذاب علیم، سورہ حج۔ ترجمہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور دوسروں کو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے جسے ہم نے بلا امتیاز سب لوگوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا ہے، یکساں ہیں اس میں وہاں کے رہنے والے اور پردیسی، جو ارادہ کرے اس میں زیادتی کا ناحق تو ہم اسے چکھائیں گے دردناک عذاب۔ پھر ذکر فرمایا کہ بیت اللہ صرف اس شخص کے لیے بنایا گیا تھا جو وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے، خواہ طواف سے یا نماز سے۔ سورہ حج میں اس کے تینوں اجزاء قیام، رکوع اور سجود کا ذکر ہے، لیکن عاکفین کا تذکرہ نہیں ہوا۔ اس آیت کریمہ میں طائفین اور عاکفین کا ذکر ہے اور قیام کو چھوڑ کر صرف رکوع و سجود پر اکتفا کیا گیا ہے، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ رکوع و سجود قیام کے بعد ہوتے ہیں۔ اس طرح اہل کتاب یہود و نصارہ کی بھی تردید ہو گئی۔ وہ حضرت ابراہیم، خلیل اور اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت کے قائل ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ہی یہ گھر طواف، اعتکاف اور نماز کے لیے بنایا تھا، اور وہ ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کرتے، تو حضرت خلیل کی اتباع کا دعویٰ کس طرح کرتے ہیں؟ حالانکہ ان کی شریعت پر بھی یہ لوگ امر پیرا نہیں۔ حضرت موسیٰ بن عمران اور دیگر انبیاء نے حج کیا تھا، جس طرح کے نبی معصوم
صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، جو اپنی خواہش سے تو بولتے ہی نہیں۔ مساجد کو پاک صاف رکھنے کا حکم بھی عیسائیت اور فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، سورہ نور۔ ترجمہ: ان گھروں میں جن کے متعلق حکم دیا ہے اللہ نے بلند کیا جائے اور لیا جائے ان میں اللہ تعالیٰ کا نام اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان گھروں میں صبح اور شام۔ سنت میں ایسی بے شمار حدیث ہیں جن میں مساجد کی صفائی اور آرائش وغیرہ کا حکم ہے۔ حدیث شریف میں ہے، مسجدیں جس کام کے لیے ہیں اسی کام کے لیے ہیں۔ میں نے اس موضوع پر ایک علیحدہ رسالہ تصنیف کیا ہے۔ مؤلف: سب سے پہلے کعبہ کی تعمیر کس نے کی، اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کے نزدیک سب سے پہلے فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے قبل بنایا، قرطبی، لیکن یہ غریب ہے۔ عبدالرزاق نے ابن جریج، عطا اور سعید بن مسیب وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اسے 5 پہاڑوں ہرا، طور سینا، طور زیتا، جبل لبنان اور جودی پہاڑ سے بنایا۔ یہ بھی غریب روایت ہے۔ ابن عباس، کعب اخبار، قتادہ اور وہب بن منبع سے مروی ہے کہ سب سے پہلے اسے شیش علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اس روایت کے راویوں نے اہل کتاب کی کتب پر اکتفا کیا ہے، ان کی تصدیق یا تکذیب نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی صرف ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی صحیح حدیث ہو تو سر آنکھوں پر قولا و اسقالا ابراہیم سے لے کر والیوم الاخر۔ امام ابن جریر نے جابر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو حرم اور امن کی جگہ قرار دیا۔ میں مدینہ کی دونوں کالی پتھریلی زمینوں میدانوں کے درمیانی حصے کو حرم مقرر کرتا ہوں، یہاں شکار نہ کیا جائے اور کانٹے دار درخت نہ لگائے جائیں۔ نسائی، مسلم اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے اسی طرح روایت کیا ہے۔ ابن جریر نے ایک دوسری سند سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم اللہ کے بندے اور خلیل تھے، میں ان کا بندہ اور رسول ہوں۔ ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا، میں مدینہ کو دونوں میدانوں کے مابین حرم قرار دیتا ہوں، اس کے درخت اور شکار کو نہ چھیڑا جائے اور لڑائی کے لیے اسلحہ نہ اٹھایا جائے اور کوئی درخت نہ کاٹا جائے مگر اونٹ کے چارے کے لیے۔ یہ سند غریب ہے اور کتب صحاح ستہ میں موجود نہیں۔ اصل حدیث صحیح مسلم میں ایک دوسری سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگ تازہ پھل لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھل لے کر دعا فرماتے، اے اللہ ہمارے پھل اور شہر اور سا اور مد میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ابراہیم تیرے بندے خلیل اور نبی تھے، میں بھی تیرا بندہ اور نبی ہوں، انہوں نے تجھ سے مکہ کے لیے دعا کی تھی، میں اسی طرح تجھ سے مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں اور اس کے مثل بھی۔ پھر سب سے چھوٹے بچے کو بلاتے اور اسے یہ پھل عطا فرماتے۔ ایک روایت میں برکت کے ساتھ برکت کے لفظ آئے ہیں، بروایت مسلم۔ ابن جریر نے رافع بن حدیج سے یہی روایت کیا ہے۔ صحیحین میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے فرمایا، اپنے بچوں میں سے ایک بچہ لے کر آؤ جو میری خدمت کرے۔ ابو طلحہ مجھے اپنے پیچھے بٹھا کر لے آئے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا جب بھی آپ تشریف فرما ہوتے۔ حدیث میں ہے کہ آگے چلتے رہے حتیٰ کہ جب احد پہاڑ سامنے آ گیا تو فرمایا، احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب مدینہ کے قریب پہنچے تو فرمایا، اے اللہ میں اس کے دونوں پہاڑوں کے مابین جگہ کو حرم قرار دیتا ہوں جس طرح حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا۔ اے اللہ ان کے سا اور مد میں برکت دے۔ ایک روایت میں 7 کیل یعنی پیمانے کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ بخاری نے 7 اہل مدینہ کے لفظ کا بھی اضافہ کیا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ مکہ میں تو نے جو برکت دی ہے مدینہ میں اس سے 2 گنا زیادہ برکت عطا فرما۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا اور اس کے لیے دعا فرمائی، اور میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں جیسے حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا، اور میں اس کے مد اور سا کے لیے اسی طرح دعا کرتا ہوں جیسے حضرت ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا فرمائی تھی۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا اور میں مدینہ کو جو اس کے دونوں تنگ راستوں کے مابین ہے حرم قرار دیتا ہوں، اس میں خون نہ بہایا جائے، لڑائی کے لیے اسلحہ نہ اٹھایا جائے، کسی درخت کے پتے نہ جھاڑے جائیں مگر چارے کے لیے۔ اے اللہ ہمارے مدینے میں برکت دے۔
اے اللہ ہمارے سا میں برکت دے، اے اللہ ہمارے مد میں برکت دے، اے اللہ ایک برکت کے ساتھ دو برکتیں عطا فرما۔ الحدیث مسلم۔ مدینہ کی حرمت حرم ہونا کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں، ہم نے صرف وہ ذکر کی ہیں جن کا تعلق حضرت ابراہیم کے مکے کو حرم قرار دینے سے ہے، کیونکہ آیت کریمہ کی مطابقت اسی سے ہے۔ ان سے اس شخص نے استدلال کیا ہے جو اس طرف گیا ہے کہ مکہ کو حضرت ابراہیم کی زبان مبارک سے حرم قرار دیا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ شروع سے ہی حرم اور مامن ہے، یہی قول زیادہ ظاہر اور اقویٰ ہے، واللہ عالم۔ بعض ایسی روایات بھی ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل ہی مکہ کو حرم قرار دے دیا تھا، جیسا کہ صحیحین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا، اس شہر کو اللہ نے اس دن حرم قرار دیا جس دن زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی۔ یہ اللہ کی حرمت سے تا قیامت حرم ہے، اس کا کانٹا نہ کاٹا جائے، اس کا شکار نہ بھگایا جائے، اس کا لگتا یعنی گری پڑی چیز نہ اٹھایا جائے، مگر جو اعلان کرے اس کی گھاس نہ کاٹی جائے۔ حضرت عباس نے عرض کی، یا رسول اللہ مگر اذخر یہ ہمارے سناروں یا لوہاروں اور گھروں کے لیے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر اذخر، یعنی آپ نے اس کے استعمال کی رخصت دی۔ یہ الفاظ مسلم کے ہیں، شیخین نے یہی روایت ابو ہریرہ سے بھی روایت کی ہے۔ امام بخاری نے اسے تعلیقاً بھی روایت کیا ہے، جسے امام ابن ماجہ نے صفیہ بنت شیبہ سے روایت کیا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فتح مکہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، اس سے آگے اوپر والی روایت ہی مذکور ہے۔ ابو شریع ادوی نے عمر بن سعید سے اس وقت کہا جب وہ مکہ کی طرف لشکر بھیج رہا تھا کہ اے امیر اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن فرمائی تھی۔ اسے میرے کانوں نے سنا، دل نے یاد کیا اور آنکھوں نے آپ کو ارشاد فرماتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، بے شک اللہ نے مکہ کو حرم قرار دیا لیکن لوگوں نے اس کا خیال نہ رکھا۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے اس میں خون بہانا جائز نہیں، اس کا درخت نہ کاٹا جائے۔ اگر کوئی اللہ کے رسول کی لڑائی سے رخصت نکالے تو اسے کہہ دینا اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی اور تمہیں اجازت نہیں۔ مجھے بھی دن کا کچھ اجازت تھی، آج اس کی حرمت اسی طرح لوٹ آئی ہے جس طرح کل تھی۔ جو حاضر ہے وہ غیر موجود کو یہ خبر پہنچا دے۔ ابو شریک سے پوچھا گیا، عمرو نے آپ کو کیا کہا؟ تو فرمایا، اس نے کہا، اے ابو شریک میں تم سے زیادہ اس بات کو جانتا ہوں جو مجرم قاتل اور بربادی لانے والے کو نہیں بچاتا۔ بخاری و مسلم۔ یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی تو یاد رہے کہ ان دونوں احادیث میں کوئی تعارض نہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ نے مکہ کو تخلیق ارض و سما کے وقت حرم قرار دیا، اور وہ احادیث جن میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسے حرم قرار دیا کیونکہ حضرت ابراہیم نے اس حرمت کی خبر دی تھی۔ حضرت ابراہیم کے کعبہ بنانے سے قبل بھی یہ شہر حرام تھا، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین مکتوب تھے، حالانکہ اس وقت آدم علیہ السلام کا خمیر ابھی تیار ہوا تھا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم نے عرض کی، یا رب ان میں رسول بھیج جو انہی میں سے ہو۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حدیث شریف میں ہے کہ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اپنی ابتدائے نبوت کا تو کچھ ذکر کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے باپ ابراہیم کی دعا، عیسیٰ بن مریم کی خوشخبری اور میری ماں نے نور دیکھا جس سے شام کے محلات ان کے سامنے روشن ہو گئے۔ رہا یہ مسئلہ کہ مکہ افضل ہے جیسا کہ جمہور کا قول ہے یا مدینہ مکہ سے افضل ہے جیسا کہ امام مالک اور آپ کے پیروکاروں کا مذہب ہے۔ فریقین کی آراء بما اولا آگے انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی۔ قولا رب جل ھذا بلدن آمنا، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے رب اسے امن والا بنا دے، یعنی خوف سے، یہاں کے باشندوں کو کوئی خدشہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے منظور فرما لیا، جیسے ارشاد فرمایا، ومن داخلہ کان آمنا، سورہ ال عمران۔ ترجمہ، جو بھی داخل ہو اس میں ہو جاتا ہے ہر خطرے سے محفوظ۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، سورہ عنکبوت۔ کیا انہوں نے غور سے نہیں دیکھا ہم نے بنا دیا ہے حرم کو امن والا، حالانکہ اچک لیا جاتا ہے لوگوں کو ان کے آس پاس سے، وغیرہ آیات۔ عرض حرم، قتال اور لڑائی کی حرمت والی احادیث پہلے مذکور ہو چکی ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، کسی کے لیے مکہ میں اسلحہ اٹھانا جائز نہیں، آمیناً یعنی اس خطہ مبارکہ کو امن والا شہر بنا۔ آپ کی یہ دعا کعبہ شریف کی بنا سے پہلے تھی۔ سورہ ابراہیم میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ سے لے کر آمیناً سورہ ابراہیم۔
ترجمہ: اور اے حبیب یاد کرو جب عرض کی ابراہیم نے کہ بنا دے اس شہر کو امن والا، یہ اس مقام کے مناسب ہے گویا یہ دعا دوسری مرتبہ تعمیر کعبہ کے بعد وہاں لوگوں کے آباد ہونے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے بعد کی ہے۔ آپ حضرت اسماعیل سے 13 ماہ چھوٹے تھے، اسی لیے دعا کے آخر میں فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، سورہ ابراہیم۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے عطا فرمائے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے فرزند، بلا شبہ میرا رب بہت سننے والا ہے دعاؤں کا۔ قولہ وارزق اہلہ من الثمرات سے لے کر وبئس المصیر، سورہ بقرہ۔ ابو جعفر رازی نے بروایت ربی بن انس حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ من کفرہ سے آخر آیت تک خدا تعالیٰ کا کلام ہے۔ مجاہد اور اکرمہ کا یہی قول ہے اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کی تصحیح کی ہے۔ بعض لوگوں نے آیت کے اس حصے کو بھی دعائے ابراہیمی میں داخل کیا ہے، جیسے ابو جعفر نے مسند ربی ابو العالیہ سے نقل کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے، یعنی اے اللہ ان میں سے جو کفر کریں انہیں بھی تھوڑی سی مہلت دے۔ اسی لیے بعض علماء نے اسے فمتاہو کر کے پڑھا ہے۔ مجاہد نے اس سے مراد رزق لیا ہے، یعنی ان میں کفار کو بھی تھوڑا سا رزق دے پھر انہیں عذاب میں مبتلا کر دے۔ محمد بن اسحاق کا قول ہے کہ دعا کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ منکرین کو اوامر الہیہ کی خلاف ورزی کی وجہ سے اللہ نے حق کے ولایت و محبت سے محروم کر دیا ہے، اگرچہ وہ ذریت ابراہیمی سے ہی ہیں، تو آپ نے اچھی طرح جان لیا کہ ان میں سے ظالم لوگ بھی ہوں گے جن کو اللہ کا عہد نہیں پہنچے گا، تو اللہ نے فرمایا جو کفر کرے گا میں نیک و بد کو رزق دوں گا اور کچھ مہلت دوں گا۔ حاتم بن اسماعیل نے اپنی سند سے بروایت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے صرف مومنین پر محدود کرنا چاہتے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ کفر کرنے والے کو بھی مومنین کی طرح رزق عطا کیا جائے گا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں مخلوق کو پیدا کروں اور انہیں رزق نہ دوں؟ میں انہیں ڈھیل دوں گا اور پھر انہیں عذاب میں مبتلا کروں گا جو کہ برا ٹھکانہ ہے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کُلٌّ نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ سے لے کر ربک محظورہ، سورہ بنی اسرائیل۔ ترجمہ: ہر ایک کی ہم امداد کرتے ہیں، ان کی بھی جو طالب دنیا ہیں اور ان کی بھی جو طالب آخرت ہیں، آپ کے رب کی بخششوں سے، اور آپ کے رب کی بخشش کسی پر بند نہیں۔ ابن مردویہ نے اسے روایت کیا ہے، اکرمہ اور مجاہد سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ میں آتا ہے کل ان الذین یفترون علی اللہ الکاذب سے لے کر بما کانوا یکفرون، سورہ یونس۔ ترجمہ: آپ فرمائیے جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چند روزہ لطف اندوزی ہے دنیا میں، پھر ہماری طرف ہی انہیں لوٹنا ہے، پھر ہم چکھائیں گے انہیں سخت عذاب بوجہ اس کے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ ایک اور مقام پر فرمایا ومن کفر فلا یحزنک کفرہ سے لے کر الی عذاب غلیظ، سورہ لقمان۔ ترجمہ: اور جس نے کفر کیا تو نہ غمزدہ کرے آپ کو اس کا کفر، ہماری طرف ہی انہیں لوٹنا ہے، پس ہم آگاہ کریں گے انہیں جو انہوں نے کیا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں چھپا ہے۔ ہم لطف اندوز ہونے دیں گے تھوڑی دیر، پھر ہم انہیں ہانگ کر لے جائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ سے لے کر عند ربک للمتقین، سورہ زخرف۔ ترجمہ: اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک امت بن جائیں گے تو ہم بنا دیتے ان کے لیے جو انکار کرتے ہیں رحمان کا، ان کے مکانوں کے لیے چھتیں چاندی کی اور سیڑھیاں جن پر چڑھتے ہیں وہ بھی چاندی کی، اور ان کے گھروں کے دروازے چاندی کے، اور وہ تخت جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں وہ بھی چاندی اور سونے کے، اور یہ سب سنہری روپہلی چیزیں دنیوی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت کی عزت اور کامیابی آپ کے رب کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ قولا ثم استرہ الی عذاب النار وبئس المصیر، سورہ بقرہ۔ ترجمہ: یعنی دنیا میں انہیں شان و شوکت دینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دے رہے ہیں، پھر ان کی سخت پکڑ ہوگی، جیسے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، سورہ حج۔ ترجمہ: اور کتنی بستیاں تھیں جنہیں میں نے کافی عرصہ ڈھیل دی حالانکہ وہ ظالم تھیں، پھر بھی جب وہ باز نہ آئے تو میں نے انہیں پکڑ لیا، تو میری طرف ہی سب کو لوٹنا ہے۔ صحیح میں ہے کہ ناپسندیدہ بات کو سننے کے باوجود اس پر صبر کرنے میں اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔
وہ اس کی اولاد بناتے ہیں لیکن وہ انہیں رزق دیتا اور معاف کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر صحیح میں ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے اور جب اسے پکڑ لے تو اس کو نہیں چھوڑتا۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ سورہ ہود۔ ترجمہ، اور یوں ہی گرفت ہوتی ہے آپ کے رب کی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو درا حال یہ کہ وہ ظالم ہوتی ہیں، بے شک اس کی گرفت بڑی دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے ومن کفر فأمتعہ قلیل سے تا آخر کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں شامل کیا ہے، لیکن یہ قرات شاذ ہے اور قرائے سبا کے خلاف ہے۔ ترکیب سیاق بھی اس کو قبول نہیں کرتی، واللہ عالم۔ جمہور کی قرات میں قال کی ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے، سیاق کلام سے بھی اسی بات کی تائید ہوتی ہے۔ اس شاذ قرات کے مطابق قال کی ضمیر کا مرجع حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہوگی، یہ بات نظم کلام کے خلاف ہے۔ قولا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، قواعد یہ قاعدہ کی جمع ہے، پایا، ستون اور بنیاد۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے محمد اپنی قوم کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا بیت اللہ کی تعمیر کرنا یاد دلائیے، جب وہ یہ کہہ رہے تھے، اے ہمارے رب قبول فرما ہم سے یہ عمل، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ قرطبی وغیرہ نے ابی اور ابن مسعود سے و اسماعیل کے بعد و یاکولان کے الفاظ بھی نقل کیے ہیں۔ اگلی آیت میں جمع کا صیغہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ دونوں نیک عمل میں مصروف ہیں اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کا سوال کر رہے ہیں، جس طرح کہ ابن ابی حاتم نے حضرت وہیب بن الورد کے بارے میں روایت کیا ہے کہ جب وہ تلاوت کے دوران اس آیت تک پہنچتے تو روتے اور فرماتے، اے اللہ کے خلیل، آپ اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں اور پھر یہ خدشہ محسوس کرتے ہیں یہ عمل مقبول نہ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مخلص مومنین کا حال اس آیت میں بیان کیا ہے، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَاجِلَةٌ سورہ مومنون۔ ترجمہ، اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل ڈر رہے ہیں، یعنی صدقات و نفقات اور عبادات کے بعد بھی وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ عبادت رد نہ کر دی جائے۔ صحیح حدیث میں حضرت عائشہ سے بھی اسی طرح مروی ہے، جس کا بیان اپنی جگہ آئے گا۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ حضرت ابراہیم بنیادیں اٹھا رہے تھے اور حضرت اسماعیل دعا مانگ رہے تھے، لیکن صحیح یہی ہے کہ دونوں ہر کام میں شریک تھے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت اور بعض آثار بھی یہاں ذکر کیے جانے کے قابل ہیں۔ بخاری نے اپنی سند سے حضرت سعید بن جبیر کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ عورتوں نے کمر بند باندھنا حضرت اسماعیل کی والدہ ماجدہ سے سیکھا ہے۔ انہوں نے اسے اس لیے باندھا تھا کہ حضرت سارہ کے سامنے اپنا نقش قدم مٹا دیں۔ حضرت ابراہیم انہیں اور ان کے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو لے کر آئے اور بیت اللہ شریف کے قریب زمزم سے اوپر بالائی مسجد میں ایک بڑے درخت کے پاس چھوڑ دیا۔ ان دنوں مکہ میں کوئی نہ تھا، یہ بے آب سرزمین تھی۔ آپ نے انہیں وہاں چھوڑا، ایک تھیلے میں کچھ کھجوریں اور پانی کا مشکیزہ ان کے پاس رکھ کر واپس چل دیے۔ حضرت حاجرہ ان کے پاس آئیں اور آواز دی، اے ابراہیم، اس بے آباد وادی میں ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے بار بار بات دہرائی، لیکن حضرت ابراہیم نے ان کی طرف منہ موڑ کر نہ دیکھا۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ وہ فرمانے لگیں، تو وہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ پھر وہ واپس لوٹ آئیں اور حضرت ابراہیم آگے چلتے رہے، یہاں تک کہ جب گھاٹی سنیا کے پاس پہنچے جہاں وہ آپ کو نہیں دے سکتی تھی، تو آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کیا اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعائیں مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد سے لے کر لعلہم یشکرون سورہ ابراہیم۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں، تیری حرمت والے گھر کے پڑوس میں، اے ہمارے رب، یہ اس لیے تاکہ وہ قائم کرے نماز، پس کر دیں ان لوگوں کے دلوں کو کہ وہ شوق و محبت سے ان کی طرف مائل ہوں، اور انہیں رزق دے پھلوں سے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو دودھ پلانے لگیں اور وہ پانی پی لیتی تاکہ مشک کا پانی ختم ہو گیا، اور انہیں پیاس لگی اور ان کا بیٹا بھی پیاس محسوس کرنے لگا۔ وہ اسے پیاس سے تڑپتا دیکھ رہی تھیں، آخر اٹھ کھڑی ہوئیں تاکہ اسے نہ دیکھ سکیں، اور قریبی پہاڑی صفا پر چڑھ کر دیکھا کہ شاید کوئی آدمی نظر آ جائے، لیکن کوئی نہ تھا۔ وہ صفا سے نیچے اتر کر وادی میں آئیں تو اپنی چادر کا پہلو لہرایا، پھر ایک اور انسانی کوشش میں آگے تشریف لے گئیں اور مربع پر چڑھ گئیں۔ اس پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی آدمی نظر آ جائے، لیکن کوئی شخص نظر نہ آیا۔ اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے لوگ ان 2 پہاڑیوں کے مابین سعی کرتے ہیں۔ جب مربع پر آئیں تو ایک آواز سنی، انہوں نے اپنے آپ سے کہا، خاموش۔ پھر غور سے سننے کی کوشش کی تو دوبارہ آواز آئی۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا،
کیا تو ہماری فریاد رسی کر سکتا ہے؟ اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ بیر زمزم کی جگہ ایک فرشتہ ہے۔ اس نے اپنی ایڑی یا پر مارا تو پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ وہ اس کے گرد حوض بنانے لگی اور اسے اپنی مشک میں ڈالنے لگی۔ پانی زور سے ابل رہا تھا۔ ابن عباس نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو چھوڑ دیتی، ایک روایت میں ہے اس میں سے پانی نہ لیتی، تو یہ ایک جاری چشمہ ہوتا۔ فرمایا انہوں نے خود بھی پیا اور اپنے بچے کو بھی پلایا۔ فرشتے نے کہا کسی قسم کا خدشہ محسوس نہ کرو، یہاں اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کا باپ تعمیر کرے گا۔ اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ بیت اللہ شریف ایک ٹیلے کی شکل میں زمین سے بلند تھا۔ سیلاب آتے تو دائیں بائیں سے گزر جاتے۔ آپ وہیں فروکش رہیں کہ خدا کی طرف سے آتے ہوئے بنو جرہم کے کچھ لوگوں کا یہاں سے گزر ہوا۔ وہ زیری مکہ میں اترے، انہوں نے ایک پرندہ دیکھا۔ وہ کہنے لگے یہ پرندہ پانی کے گرد منڈلاتا ہے، ہم عرصہ دراز سے اس وادی سے گزرتے ہیں، یہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں۔ انہوں نے 1 یا 2 آدمی بھیجے جو پانی کی موجودگی کی خبر لے کر آئے۔ سب لوگ آ گئے اور حضرت حاجرہ سے کہنے لگے اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے پاس فروکش ہو جائیں۔ انہوں نے فرمایا ہاں، لیکن پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ وہ مان گئے۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماعیل کو یہ بات پسند آئی کیونکہ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ کوئی ہم جنس مل جائے۔ وہ لوگ وہاں ٹھہر گئے اور اپنے اہل خانوں کو بھی وہیں بلا لیا اور گھر بنا لیے۔ بچہ جوان ہو گیا اور ان سے عربی سیکھی۔ انہیں یہ نوجوان پسند آ گیا، اسے اپنی ایک لڑکی سے بیاہ دیا۔ اسماعیل کا انتقال ہو گیا۔ حضرت اسماعیل کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم اپنے اہل و عیال سے ملنے کے لیے آئے۔ حضرت اسماعیل موجود نہ تھے۔ آپ نے حضرت اسماعیل کی اہلیہ سے ان کے بارے میں پوچھا۔ وہ کہنے لگی ہمارے کھانے پینے کا کچھ سامان کرنے کے لیے گئے ہیں۔ پھر آپ نے ان سے ان کی گزر اوقات کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ ہمارا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، اور آپ کے سامنے شکوہ کرنے لگی۔ آپ نے فرمایا جب تمہارا خاوند آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ جب حضرت اسماعیل آئے تو آپ نے کچھ محسوس کیا۔ آپ نے پوچھا کیا کوئی آیا تھا؟ وہ کہنے لگی اس طرح کا ایک بوڑھا آیا تھا۔ اور آپ کا پوچھا؟ میں نے بتا دیا۔ پھر پوچھا ہمارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ ہمارے دن عسرت سے گزر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا اس نے تمہیں کوئی نصیحت کی؟ وہ کہنے لگی انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دیں۔ آپ نے فرمایا وہ میرے والد ماجد تھے اور مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں طلاق دے دوں، جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ۔ آپ نے اسے طلاق دے کر ایک اور عورت سے نکاح کر لیا۔ اس کا تعلق بھی اسی قبیلہ سے تھا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم دوبارہ آئے۔ اتفاقاً حضرت اسماعیل پھر موجود نہ تھے۔ آپ ان کی اہلیہ کے پاس آئے اور آپ کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ بتانے لگی کہ خوراک کا انتظام کرنے گئے ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا تمہارا کیا حال ہے اور گزر بسر کیسی ہو رہی ہے؟ وہ کہنے لگی ہم خیریت سے ہیں اور خوشحال ہیں، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگی۔ آپ نے پوچھا تمہارا کھانا کیا ہے؟ وہ کہنے لگی گوشت۔ آپ نے فرمایا اور مشروب؟ کہنے لگی پانی۔ آپ نے فرمایا اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت ان کے پاس غلہ نہ تھا، اگر ان کے پاس یہ اناج بھی ہوتا تو آپ اس میں بھی ان کے لیے دعا فرماتے۔ فرمایا اب اہل مکہ کے سوا کوئی شخص ان 2 پر گزارا کرے تو اسے یہ چیزیں موافق نہ آئیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا جب تمہارا خاوند آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور اسے حکم دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ سلامت رکھے۔ جب حضرت اسماعیل آئے تو پوچھا کیا کوئی آیا تھا؟ اس نے بتایا کہ ایک عمر رسیدہ شخص آیا تھا جو بڑا خوبصورت تھا اور آپ کی تعریف کی۔ اس نے مجھ سے آپ کے بارے میں دریافت کیا، پھر ہماری معیشت کا پوچھا۔ میں نے اسے بتایا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ حضرت اسماعیل نے پوچھا کیا اس نے آپ کو کوئی پیغام دیا؟ کہنے لگی ہاں، وہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ گھر کی چوکھٹ سلامت رکھو۔ آپ نے فرمایا وہ میرے باپ اور تو میری چوکھٹ ہے، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں اپنے پاس ہی رکھوں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل بئر زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر تراش رہے تھے۔ آپ کو دیکھ کر اٹھے اور تکریم و آداب بجا لائے۔ پھر فرمایا آیا اسماعیل اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ فرمایا آپ کے رب نے آپ کو جو حکم دیا ہے اسے بجا لائیے۔ فرمایا کیا تم میری مدد کرو گے؟ کہا ہاں۔ فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں گھر تعمیر کروں۔ پھر سامنے والے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت دونوں نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائیں۔ حضرت اسماعیل پتھر لاتے اور حضرت ابراہیم تعمیر فرماتے۔ جب دیوار بلند ہو گئی تو یہ پتھر لائے اسے رکھا اور حضرت ابراہیم اس پر کھڑے ہو کر بنیادیں اٹھانے لگے۔ حضرت اسماعیل پتھر اٹھا کر لاتے اور دونوں یہ دعا بھی مانگتے جاتے
عبد بن حمید نے اسے عبدالرزاق سے مفصلاً روایت کیا ہے، طبرانی اور ابن جریر نے اسے مختصر روایت کیا ہے۔ ابو بکر بن مردویہ نے کثیر بن کثیر سے روایت کیا ہے کہ میں عثمان بن ابی سلیمان اور عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی حسین کچھ لوگوں کے ساتھ سعید بن جبیر کے پاس رات کو بالائی مسجد میں بیٹھے تھے کہ سعید بن جبیر نے فرمایا مجھ سے پوچھ لو اس سے قبل کہ تم لوگ مجھے نہ دیکھو۔ انہوں نے مقام ابراہیم کے بارے میں پوچھا تو حضرت سعید نے بروایت ابن عباس یہ طویل حدیث سنائی۔ بخاری نے یہی روایت کتاب الانبیاء میں ایک دوسری سند سے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ حاکم نے اپنی مستدرک میں یہی روایت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے یہ حدیث شیخین کی شرط پر صحیح ہے اور انہوں نے اسے روایت نہیں کیا، حالانکہ ابھی اوپر مذکور ہوا کہ بخاری نے اسے روایت کیا ہے، گویا اس میں اختصار ہے اور ذبح کا ذکر نہیں۔ صحیح میں ہے کہ مینڈے کے 2 سینگ کعبہ میں لٹکے ہوئے تھے اور حضرت ابراہیم براق پر سوار ہو کر مکہ میں اپنے اہل خانہ سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے تھے، پھر بلاد مقدسہ میں اپنے گھر واپس لے جاتے۔ واللہ علم۔ امیر المومنین حضرت علی سے اس کے علاوہ بھی مروی ہے جیسا کہ ابن جریر نے نقل کیا ہے کہ تعمیر کعبہ کے حکم کے وقت حضرت ابراہیم جب مکہ آئے تو بیت اللہ کی جگہ پر ایک بادل دیکھا، اس میں سر تھا جس نے آپ سے گفتگو کی اور کہا ابراہیم جہاں تک میرا سایہ ہے تعمیر کرو، کمی زیادتی نہ ہو۔ تعمیر کے بعد آپ نکلے اور حضرت اسماعیل اور حاجرہ کو وہیں چھوڑ دیا۔ حضرت حاجرہ نے عرض کیا ابراہیم ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے حوالے کر کے الحدیث۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی روانگی سے قبل بیت اللہ کی تعمیر کی، لیکن ان کی تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ پہلے اس کے نشانات لگائے ہوں اور جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو اسے دونوں نے مل کر مکمل کیا ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے۔ ابن جریر نے خالد بن علیہ سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا ہوا اور عرض کی مجھے بتائیے کیا بیت اللہ سب سے پہلے تعمیر ہوا؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ وہ پہلا گھر ہے جس میں برکت رکھی گئی، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ یہ کس طرح بنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ زمین پر میرا گھر بناؤ۔ حضرت ابراہیم یہ سن کر پریشان ہوئے تو اللہ نے سکینت نازل فرمائی۔ یہ تیز آندھی تھی، اس کے 2 سر تھے، یہ ایک دوسرے کے پیچھے چلے یہاں تک کہ مکہ پہنچے۔ اس نے بیت اللہ کی جگہ کو تو سپر کی طرح گھیر لیا اور حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ سکینہ کے دائرے کی جگہ تعمیر کریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے تعمیر کی اور ایک پتھر کی جگہ رہ گئی۔ نوجوان صاحبزادہ پتھر لینے گیا، جب آپ واپس آئے تو کیا دیکھا کہ حضرت ابراہیم اس کی جگہ حجر اسود لگا چکے ہیں۔ آپ نے پوچھا والد گرامی یہ پتھر کون لایا؟ آپ نے فرمایا اسے جبرائیل آسمان سے لائے تھے۔ اس طرح کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی۔ ابن ابی حاتم نے کعبہ اخبار سے نقل کیا ہے کہ زمین کی تخلیق سے 40 سال قبل بیت اللہ پانی پر جھاگ کی طرح تھا، یہیں سے زمین پھیلائی گئی۔ سعید نے حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم آرمینیا کی سرزمین سے تشریف لائے تھے اور سکینہ آپ کی رہنمائی کر رہی تھی جیسے مکڑی جالا تن دیتی ہے۔ اس نے ایسے پتھر دکھائے جنہیں 30 آدمی مل کر اٹھا سکتے ہیں۔ صدی نے بھی قریباً یہی بات لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم کو جب کعبہ کی تعمیر کا حکم ملا تو دونوں باپ بیٹا کدالیں اور پھاوڑے لے کر آ گئے۔ اس وقت اللہ نے تیز ہوا بھیجی جس کے 2 پر اور سر سانپ کی طرح تھا۔ اس نے کعبہ کی ابتدائی اساس سے آگاہ کیا، اس کی روشنی میں ہی بنیادیں کھودی گئیں۔ اس کی طرف ایک اور آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ سورہ حج۔ ترجمہ اور یاد کرو جب ہم نے مقرر کر دی ابراہیم کے لیے اس گھر کے تعمیر کرنے کی جگہ۔ جب وہ دیوار بنا کر رکن کے مقام تک پہنچے تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ایک خوبصورت پتھر لانے کا حکم دیا۔ وہ تلاش کو گئے تو جبرائیل حجر اسود ہندوستان سے لے آئے، یہ خالص سفید یاقوت تھا۔ حضرت آدم اسے جنت سے لائے تھے، پھر یہ لوگوں کی خطاؤں سے سیاہ ہو گیا۔ اس کلام سے پتہ چلتا ہے کہ کعبہ کی بنیادیں حضرت ابراہیم سے قبل موجود تھیں، انہی پر انہوں نے تعمیر کی۔ عبدالرزاق نے ابن عباس سے یہی روایت کیا ہے۔ عبدالرزاق نے ہی عطا بن ابی رباح سے نقل کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو آپ کی ٹانگیں زمین پر اور سر آسمان میں تھا۔ آپ نے اہل سما کی بات چیت کی سماعت فرماتے، ملائکہ یہ دیکھ کر گھبرائے اور بارگاہ الہی میں دعا کی، چنانچہ آپ کا قد گھٹا دیا گیا۔ جب وہ آوازیں آپ کو سنائی نہ دیں تو آپ نے وحشت محسوس کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کی، چنانچہ آپ کو مکہ جانے کا حکم ملا۔ جہاں جہاں آپ کے قدم لگے وہاں آبادی ہوئی اور 2 قدموں کے مابین جگہ جنگل تھی، حتیٰ کہ آپ مکہ جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے یاقوت اتارا، یہ موجودہ بیت اللہ کی جگہ تھا۔ آپ اس کا طواف کرتے رہے حتیٰ کہ طوفان نوح کے زمانے میں اسے اٹھا لیا گیا۔
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باسط ہوئی اور آپ نے اسے تعمیر کیا۔ اسی کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ سورہ حج۔ عبدالرزاق نے عطا سے نقل کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرض کی، میں فرشتوں کی آوازیں نہیں سن پاتا۔ فرمایا یہ تمہاری غلطی کے سبب ہے، لیکن زمین پر چلے جاؤ اور میرے لیے ایک گھر بناؤ، پھر اسے اسی طرح گھیر لو جیسے تم نے فرشتوں کو دیکھا تھا کہ وہ میرے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے اسے 5 پہاڑوں ہرا، طور، زیتا، طور سینا اور جودی سے بنایا تھا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر تھی، پھر اسے حضرت ابراہیم نے بنایا۔ اس کی سند عطا تک صحیح ہے، لیکن اس کے بعد راویوں کا انکار ہے، واللہ اعلم۔ عبدالرزاق نے ہی قتادہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ نے بیت اللہ کو حضرت آدم کے ساتھ اتارا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سرزمین ہند پر اتارا گیا۔ ابن جریر نے بروایت اکرمہ حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ بیت اللہ شریف کی بنیاد پانی پر 4 ارکان پر رکھی گئی۔ یہ تخلیق دنیا سے 2000 سال پہلے کی بات ہے۔ پھر بیت اللہ کے نیچے سے زمین پھیلائی گئی۔ محمد بن اسحاق سے مجاہد وغیرہ اہل علم کا قول ہے کہ اللہ نے جب حضرت ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی حد مقرر کر دی تو آپ شام سے تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل اور سیدہ حاجرہ آپ کے ہمراہ تھیں۔ حضرت اسماعیل اس وقت شیرخوار بچے تھے۔ جبرائیل بیت اللہ اور حرم کی حدود کے بارے بتانے کے لیے ہمراہ تھے۔ جب کسی گاؤں کے پاس سے گزرتے تو آپ دریافت فرماتے، یا جبرائیل کیا ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے؟ جبرائیل فرماتے آگے چلیے، حتیٰ کہ مکہ جا پہنچے۔ وہاں ان دنوں کانٹے دار درخت، سلم اور سمر وغیرہ تھے۔ عمالقہ نامی قوم وہاں رہائش پذیر تھی۔ بیت اللہ شریف کی جگہ سرخ مٹی کا ٹیلہ تھا۔ حضرت ابراہیم نے جبرائیل سے پوچھا، کیا یہاں مجھے گھر تعمیر کرنے کا حکم ہوا ہے؟ جبرائیل نے فرمایا ہاں۔ انہیں حجر اسود کی جگہ اتارا۔ اسماعیل کو حکم دیا کہ یہاں چھپر تیار کریں اور یہ دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم سے لے کر لعلہم یشکرون سورہ ابراہیم۔ اے ہمارے رب، میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں۔ اے ہمارے رب، یہ اس لیے کہ وہ قائم کرے نماز، پس کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ شوق و محبت سے ان کی طرف مائل ہوں، اور انہیں رزق دے پھلوں سے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ عبدالرزاق نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی یہ جگہ ہر چیز سے 2000 سال قبل تخلیق فرمائی۔ اس کی ارکان 7ویں زمین میں ہے۔ ابن ابی حاتم نے علیہ بن احمر سے روایت کیا ہے کہ ذوالقرنین جب مکہ آیا تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ اس نے پوچھا ہماری سرزمین پر تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے حکم سے یہ گھر بنا رہے ہیں۔ اس نے کہا اپنے دعوے کی دلیل لاؤ۔ تو 5 مینڈوں نے گواہی دی کہ دونوں باپ بیٹے کو کعبے کی تعمیر کا حکم ہے۔ یہ سن کر وہ مان گیا۔ ازرقی نے تاریخ مکہ میں لکھا ہے کہ ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم کے ساتھ مل کر مکہ کا طواف کیا، اور یہ اس کے مقدم سابقہ زمانے میں ہونا کی دلیل ہے، واللہ اعلم۔ امام بخاری کا قول ہے کہ قواعد کا واحد قاعدہ ہے اساس، اور قواعد من النساء کا واحد بھی قاعدہ ہی ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کیا تو نہیں دیکھتی کہ جب تیری قوم نے کعبہ کی تعمیر کی اور حضرت ابراہیم کی بنیاد سے گھٹا دیا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ اسے حضرت ابراہیم والی بنیادوں پر کیوں نہیں کر دیتے؟ فرمایا اگر تیری قوم کا عہد کفر سے قریب نہ ہوتا تو میں ایسا کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا فرمان ہے کہ اگر سیدہ عائشہ نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کی طرف والے دونوں ارکان کا استلام ترک فرمایا ہو، مگر بیت اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر مکمل نہیں کیا گیا۔ بخاری نے اسے کتاب الحج میں کانبی سے اور احادیث الانبیاء میں عبداللہ بن یوسف سے روایت کیا ہے، جبکہ مسلم نے یحییٰ بن یحییٰ اور حدیث ابن وہب سے، نسائی نے حدیث عبد الرحمن بن قاسم سے، اور سب نے مالک سے روایت کیا ہے، جبکہ مسلم نے حدیث نافع میں بھی روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری قوم زمانہ جاہلیت یا کفر سے قریب تر نہ ہوتی تو میں کعبہ کے خزانے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا، اس کا دروازہ زمین پر لگاتا اور حتیم کو اس میں شامل کر دیتا۔ بخاری نے اسود سے روایت کیا ہے کہ زبیر نے مجھے کہا سیدہ عائشہ تمہیں بہت احادیث سنایا کرتی تھی، کعبہ کے بارے میں انہوں نے تمہیں کیا بیان کیا تھا؟ میں نے کہا انہوں نے مجھے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اگر تیری قوم نئی دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوئی ہوتی، ابن زبیر نے کہا کفر سے قریب، تو میں کعبہ کو منہدم کر کے اس کے 2 دروازے بنا دیتا، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے سے باہر چلے جاتے۔ چنانچہ ابن زبیر نے اسے اپنے زمانہ خلافت میں کعبے کی اسی طرح عصر نو تعمیر کی۔ اس روایت کو بخاری نے انفراداً روایت کیا ہے۔ بخاری نے ہی یہ روایت
علم میں بھی ذکر فرمائی ہے۔ مسلم کی روایت میں سیدہ عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اگر تیری قوم کا عہد کفر سے قریب نہ ہوتا تو میں کعبہ کو گرا کر حضرت ابراہیم کی بنیادوں پر تعمیر کرتا۔ قریش نے جب کعبہ کی تعمیر کی تو اس کی بنیادوں کو چھوٹا کر دیا، میں اس کا پچھلا دروازہ بھی رکھتا۔ یہی روایت مسلم میں ابو بکر بن شیبہ اور ابو قریب کے حوالے سے بھی نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن زبیر نے فرمایا، میں نے اپنی خالہ یعنی عائشہ کو ارشاد فرماتے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اگر تیری قوم شرک سے نئی دور نہ ہوئی ہوتی تو میں کعبہ کو گرا کر زمین سے ملا دیتا اور اس کے 2 دروازے شرقی اور غربی بناتا اور حتیم کے 6 ہاتھ اس میں شامل کرتا۔ قریش نے تعمیر کعبہ کے وقت اسے مختصر کر دیا تھا۔ مسلم اس روایت میں بھی منفرد ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بعد اور بعثت نبوی سے 5 سال قبل قریش کی طرف سے کعبے کی تعمیر نو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مل کر پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 35 برس تھی۔ سیرت میں محمد بن اسحاق کا قول ہے کہ جب آپ کی عمر شریف 35 برس ہوئی تو قریش نے کعبہ کی تعمیر نو کا ارادہ کیا۔ وہ اس کی چھت بھی بنانا چاہتے تھے لیکن اسے گرانے سے بھی ڈرتے تھے۔ پہلی عمارت پتھر کی تھی، اس کو مزید بلند کر کے اس پر چھت بھی ڈالنا چاہتے تھے کیونکہ کچھ لوگ کعبے کا خزانہ چوری کر کے لے گئے تھے۔ یہ خزانہ جوف کعبہ میں ایک کنویں میں تھا۔ یہ مسروقہ مال دویل بنی ملیح بن عمرو خزائی کے ہاں مل گیا۔ قریش نے اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ ایک رومی تاجر کا جہاز جدہ کے ساحل کے قریب تباہ ہو گیا تھا۔ قریش نے اس کی لکڑی خرید کر چھت کی تیاری کا کام شروع کیا۔ مکہ میں ایک کپتی بڑھئی تھا، اس کی خدمات مستعار لی گئیں۔ کعبے کا وہ کنواں جس میں یومیہ نذرانے ڈالے جاتے تھے، روزانہ ایک سانپ اس سے نکلتا اور کعبے کی دیوار پر بیٹھ جاتا۔ وہ اس سے ڈرتے تھے۔ جو شخص اس کے قریب ہونے کی کوشش بھی کرتا تو وہ اوپر اٹھتا اور پھنکارتا ہوا منہ کھول دیتا۔ کوئی شخص اس کے قریب ہونے کی جرات نہ کرتا۔ روزانہ کی طرح ایک دن وہ اژدہا باہر نکلا تو اللہ نے ایک بہت بڑا پرندہ بھیجا جو اسے اچک کر لے گیا۔ قریش کہنے لگے، شاید اللہ تعالیٰ ہمارے ارادے سے راضی ہے، ہمارے پاس مستری بھی ہے، لکڑی بھی، اور اللہ نے سام کا انتظام بھی کر دیا ہے۔ جب تیاری مکمل ہو گئی تو ابن وہب بن عمرو اٹھا اور کعبے کا ایک پتھر اٹھایا، لیکن یہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر اپنی جگہ جا لگا۔ اس نے قریش سے کہا، تعمیر کعبہ میں صرف حلال کی کمائی شامل کرنا، اس میں رنڈی کا روپیہ، سودی اور ظلم سے حاصل کیا گیا مال شامل نہ کرنا۔ ابن اسحاق کا قول ہے کہ لوگ یہ کلام ولید بن مغیرہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر قریش نے کعبہ کو تقسیم کر لیا۔ دروازہ بنو زہرہ اور عبد مناف کو ملا۔ رکن اسود اور یمانی کے مابین بنو مخزوم اور ان کی طرف منسوب قریشی قبائل کو۔ کعبہ کی پچھلی طرف بنو جمع اور سہم کو، حتیم کا حصہ بنو عبدالدار، بنو اسد اور بنو عدی بن کعب کو ملا۔ اب کسی کی ہمت گرانے کو نہیں پڑتی تھی، سب ڈرتے تھے۔ آخرکار ولید بن مغیرہ نے کہا، میں شروع کرتا ہوں۔ وہ کدال لے کر اوپر چڑھ گیا اور کہہ رہا تھا، اے اللہ، ہمارا خوف دور کر، ہم صرف بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پھر دونوں رکنوں کی طرف سے کچھ حصہ گرا دیا۔ لوگوں نے اس رات انتظار کیا۔ وہ کہنے لگے، ٹھہرو، اگر اس شخص کو کچھ ہو گیا تو ورنہ ہم اسے نہیں گرائیں گے اور اس حصے کی مرمت کر دیں گے، اور اگر یہ سلامت رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ اگلی صبح ولید آ کر اپنے کام میں جٹ گیا۔ سب لوگ اس کے ساتھ شریک ہو گئے، حتیٰ کہ جب بنا ابراہیمی کی بنیادوں تک پہنچے تو سبز رنگ کے پتھر دیکھے جو ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ ایک قریشی نے دونوں پتھروں کو جدا کرنے کے لیے آہنی سبل ڈالا تو پتھر کے ہلنے کے ساتھ ہی سارا کعبہ لرزنے لگا۔ چنانچہ وہ اپنے ارادے سے باز رہے۔ ابن اسحاق کا قول ہے کہ پھر قریش نے تعمیر نو کے لیے پتھر جمع کیے۔ ہر قبیلہ اپنا سٹاک علیحدہ جمع کرتا رہا، پھر اسے تعمیر کیا، یہاں تک کہ رکن حجر اسود رکھنے تک پہنچ گئے۔ اب ان میں تنازع شروع ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ خواہش رکھتا تھا کہ یہ سعادت صرف اسی کے حصے میں آئے۔ مسئلے نے طول اختیار کیا تاکہ لڑائی تک نوبت آ پہنچی۔ بنو عبدالدار نے خون میں ہاتھ ڈال کر عہد کیا کہ اس مقصد کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ بنو عدی بن کعب ان کے خلیف تھے، انہوں نے بھی اسی خون میں ہاتھ ڈال کر عہد کیا اور خون چاٹنے والے کے لقب سے ملقب ہوئے۔ اسی طرح 4 یا 5 راتیں گزر گئیں، پھر وہ مسجد میں مشاورت اور تصفیہ کے لیے اکٹھے ہوئے۔ بعض اہل روایت کا خیال ہے کہ ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی، جو اس وقت قریش کا سب سے معمر شخص تھا، کہنے لگا، اے قریش، مسجد کے اس دروازے سے سب سے پہلے داخل ہونے والے شخص کو ثالث مان لو، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے اسی طرح کیا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے اندر تشریف لائے۔ آپ کو دیکھ کر سب پکار اٹھے، یہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد ہیں۔ جب آپ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ کو اس بات سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کپڑا لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھایا اور اس پر رکھ دیا۔ پھر فرمایا، ہر قبیلہ کپڑے کا ایک سرا پکڑ لے، پھر سب یکبارگی اٹھائیں۔ جب اسے رکھنے کی جگہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اسے اپنی جگہ رکھ دیا اور تعمیر شروع ہو گئی۔ نزول وحی سے قبل ہی
قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے نام سے پکارتے تھے۔ جب وہ تعمیر سے فارغ ہوئے اور اسے اپنی منشا کے مطابق تعمیر کیا تو سام جس نے قریش کو دہشت زدہ کر دیا تھا کہ واقعے کو زبیر بن عبد المطلب نے اپنے قصیدے میں خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بن اسحاق کا قول ہے کہ کعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 18 ہاتھ تھا۔ اسے کباتی مصر کا بنا ہوا کپڑے کا غلاف پہنایا جاتا تھا، پھر دھاری دار چادر کا۔ سب سے پہلے حجاج بن یوسف نے دیبا کا غلاف پہنایا۔ میں کہتا ہوں قریش کی یہ تعمیر قائم رہی حتیٰ کہ 60 سال کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کی امارت کے ابتدائی دور اور یزید بن معاویہ کے آخری دور میں، جبکہ اس نے ابن زبیر کا محاصرہ کر لیا تھا، کعبہ شریف جل گیا۔ چنانچہ ابن زبیر نے اسے گرا کر اثر نو بنائے ابراہیمی پر تعمیر کیا، خطیم کو اس میں شامل کر دیا، زمین سے متصل مشرق و مغرب میں اس کے 2 دروازے رکھے، جس طرح کہ انہوں نے اپنی خالہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث سنی تھی۔ آپ کے عہد میں یہ تعمیر اس طرح رہی تاکہ حجاج نے آپ کو شہید کر دیا اور عبد الملک بن مروان کے حکم سے قدیم طرز پر دوبارہ تعمیر کیا، جس طرح کہ مسلم بن حجاج نے اپنی صحیح میں حضرت عطا سے روایت کیا ہے کہ یزید بن معاویہ کے زمانے میں جب اہل شام نے حملہ کیا تو کعبہ شریف جل گیا، ابن زبیر نے اسے اسی طرح رہنے دیا، یہاں تک کہ جب حج کا وقت آیا تو آپ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، کعبہ کے بارے میں مجھے مشورہ دو، اسے گرا کر اثر نو تعمیر کروں یا اس کی مرمت کر دوں؟ حضرت ابن عباس نے رائے دی کہ اس کی مرمت کر دیں اور بقایا گھر کو اسی طرح رہنے دیں جن پر لوگ ایمان رکھتے ہیں اور جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ ابن زبیر نے کہا، اگر تم میں سے کسی کا گھر جل جائے تو اسے نئے سرے سے بنائے بغیر نہیں چھوڑے گا، تو اللہ رب العزت کے گھر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں 3 دن استخارہ کرنے کے بعد فیصلہ کروں گا۔ 3 دن کے بعد آپ نے اسے گرانے کا حکم دیا۔ لوگ اس خدشے سے اس کے قریب نہیں چاہتے تھے کہ سب سے پہلے اس پر چڑھنے والے پر بلائے آسمانی نہ ٹوٹ پڑے۔ آخر کار ایک آدمی چڑھا اور ایک پتھر گرا دیا، اسے جب کوئی گزند نہ پہنچا تو لوگ آگے بڑھے اور اسے اکھاڑ کر زمین کے برابر کر دیا۔ ابن زبیر نے چاروں طرف ستون بنا کر ان پر کپڑا تان دیا تاکہ اس کی عمارت بلند ہو گئی۔ اس وقت ابن زبیر نے فرمایا، میں نے حضرت عائشہ کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کا عہد کفر سے قریب نہ ہوتا میرے پاس اس کی تعمیر کے لیے اخراجات نہیں، ورنہ میں حتیم سے 5 ہاتھ شامل کر دیتا اور اس کا ایک دروازہ بناتا، لوگ اس سے اندر آتے اور دوسرا بناتا جس سے لوگ باہر جاتے۔ ابن زبیر نے فرمایا، میرے پاس مصارف بھی موجود ہیں اور مجھے لوگوں کا بھی خوف نہیں، لہذا انہوں نے اسی طرح تعمیر فرمایا۔ کعبے کا طول 18 ہاتھ تھا، جب اس میں اضافہ کیا تو یہ چھوٹا ہو گیا تو اس کے طول کو 10 ہاتھ اور بڑھایا گیا اور 2 دروازے رکھے، ایک نکلنے کے لیے اور دوسرا اندر جانے کے لیے۔ جب ابن زبیر شہید ہو گئے تو حجاج نے عبد الملک بن مروان کو لکھا اور مشورہ لیا۔ یہ بھی وضاحت کی کہ ابن زبیر نے اس بنیاد پر تعمیر کیا ہے جسے اہل مکہ میں سے عادل لوگوں نے دیکھا ہے۔ عبد الملک نے جواباً لکھا کہ ہم ابن زبیر کے غیر صحیح کاموں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، انہوں نے طول میں جو اضافہ کیا ہے اسی باقی رہنے دو اور حتیم کی طرف سے اضافے کو اپنی اصلی حالت پر کر دو اور دوسرا دروازہ بند کر دو۔ چنانچہ حجاج نے اسے گرا کر پھر تعمیر کیا۔ نسائی نے اپنی سنن میں یہی حدیث بروایت ابن زبیر حضرت سیدہ عائشہ سے مرفوعاً ذکر کی ہے، لیکن اس واقعے کو ذکر نہیں فرمایا۔ سنت تو یہی بات تھی کہ ابن زبیر کی بنا کو باقی رکھا جاتا، کیونکہ اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا تھا، لیکن اس خدشے سے کہ وہ لوگ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں اس کا انکار نہ کر دیں۔ لیکن عبد المالک بن مروان کو اس سنت کا علم نہیں تھا، لہذا جب اسے پتہ چلا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان فرمائی ہے تو اس نے عذراً افسوس کہا، ہماری یہ آرزو ہے کہ ہم اسے اسی طرح باقی رہنے دیتے جیسے مسلم نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن حمید نے فرمایا، حارث بن عبید اللہ عبد الملک کے پاس گئے جبکہ وہ سریر آرائے خلافت تھا۔ عبد الملک نے کہا، میرا خیال ہے کہ ابو حبیب ابن زبیر نے یہ حدیث سیدہ عائشہ سے نہیں سنی ہوگی۔ حارث نے کہا، میں نے بھی اس روایت کو سنا ہے۔ عبد الملک نے کہا، تم نے حضرت سیدہ کو کیا ارشاد فرماتے سنا؟ تو انہوں نے یہ پوری روایت سنا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری قوم نے کعبے کو مختصر کر دیا، اگر تیری قوم کا زمانہ شرک سے قریب تر نہ ہوتا تو میں اس کمی کو پورا کر دیتا۔ اگر میرے بعد تیری قوم اسے تعمیر کرنا چاہے تو میں تمہیں بتا دوں جو انہوں نے ترک کیا تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقریباً 7 ہاتھ دکھائے۔ یہ عبداللہ بن عبید بن عمیر کی روایت ہے۔ ولید بن عطا کی روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں، میں زمین کے برابر مشرق و مغرب میں اس کے 2 دروازے بناتا۔ تمہیں پتہ ہے تیری قوم نے کعبے کا دروازہ بلند کیوں رکھا؟ سیدہ عائشہ کا قول ہے، میں نے عرض کیا نہیں، فرمایا عظمت و توقیر کی خاطر، تاکہ جسے وہ چاہیں
وہی اندر جا سکے۔ آدمی جب اندر جانا چاہتا تو اسے بلاتے حتیٰ کہ وہ اوپر چڑھتا، اور اگر کوئی اور داخل ہوتا تو اسے اوپر سے دھکا دے دیتے۔ عبد الملک نے حارث سے پوچھا تم نے انہیں یہ ارشاد فرماتے سنا تھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ عبد الملک یہ سن کر کچھ دیر اپنی چھڑی سے کھرچتا رہا، پھر کہا میری خواہش ہے کہ میں کعبہ کو ابن زبیر کی بنا پر چھوڑ دیتا اور جو گناہ انہوں نے اٹھایا تھا اس کا بوجھ انہی پر رہتا۔ مسلم نے مختلف سندوں سے روایت کیا ہے کہ عبد الملک بن مروان کعبے کا طواف کر رہا تھا کہ اس نے کہا برا ہوا ابن زبیر کا وہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ پر جھوٹ باندھتے تھے، اور پھر وہی حدیث بیان کی جس کا ذکر اوپر گزرا۔ یہ سن کر حارث بن عبداللہ نے کہا امیر المومنین اس طرح نہ کہو، میں نے بھی سیدہ ام المومنین عائشہ کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے۔ عبد الملک کہنے لگا اگر اس بات کا مجھے پہلے علم ہو جاتا تو میں ابن زبیر کی تعمیر کو چھوڑ دیتا۔ یہ حدیث اگرچہ مقطوع ہے لیکن یہ متعدد صحیح سندوں سے بھی مروی، یہ سب ابن زبیر کے موقف کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ اگر وہ اسے باقی رہنے دیتا تو بہتر تھا، لیکن اب عبد الملک کی اس ترمیم کے بعد بعض علماء نے اس بات کو مکروہ جانا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی کی جائے، جیسا کہ امیر المومنین ہارون رشید یا اس کے والد مہدی کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ اس نے امام مالک سے کعبہ کو گرانے کے بارے میں پوچھا تاکہ پھر ابن زبیر کی تعمیر کے مطابق بنا دیا جائے، تو امام مالک نے جواب دیا امیر المومنین کعبے کو بادشاہوں کا کھلونا نہ بنائیں کہ جو آئے اس کو اپنی مرضی سے گراتا رہے۔ چنانچہ ہارون اپنے ارادے سے باز رہا۔ قاضی ایاز اور امام ندوی نے اسی طرح ذکر کیا ہے۔ ابھی تک وہی تعمیر چلی آتی ہے تاکہ آخری زمانے میں 2 چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی کعبے کو برباد کرے گا، جیسا کہ صحیحین کی حدیث میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کعبہ کو حبشہ کا 2 پنڈلیوں والا شخص تباہ کرے گا، متفق علیہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں، کالا دونوں پاؤں میں معمول سے زیادہ فاصلے والا کعبے کا ایک ایک پتھر اکھاڑ رہا ہے، بخاری۔ امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کعبے کو حبشہ کا چھوٹی پنڈلیوں والا شخص ویران کرے گا، اس کے زیورات غصب کر لے گا اور اس کا غلاف اتار لے گا، گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں، گنجا ٹیڑے پاؤں والا اس پر اپنا پھاوڑا اور کدال چلا رہا ہے۔ یہ واقعہ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد پیش آئے گا، جیسا کہ صحیح بخاری میں ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد بیت اللہ کا حج اور عمرہ کیا جائے گا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہ بہت لمبی ہوگی ویڈیو کیونکہ اس کی تفسیر مکمل کرنا چاہ رہا تھا میں، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔